लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। कि हम 11वीं शरीफ धूमधाम से करते हैं, शानो शौकत से मनाते हैं, तो ये क्या है मेरे गौसे आदम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और वो गौसे आदम कि जिसका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने वो बाला रखा है, जिस तरह से नबियों में मर्तबा हमारे नबी का है, इसी तरह से वलियों में मर्तबा सरकार गौसे आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे गौसे आदम फरमाते हैं, जब मेरा बंदा यानी मेरा कोई गुलाम जब मुसीबत के वक्त मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाया करता हूं। और हजरत शैतान को हम सब जानते हैं, इब्लीस शैतान बहुत काबिल है, ये बेवकूफ है, बहुत बड़ा काबिल, बहुत ज़हीन। इन्होंने जब हमला करता तो किसी को छोड़ता नहीं। एक मरतबा गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर बादल बनकर मंडराने लगा और मालूम उस बादल से आवाज आ रही थी, आवाज ये आ रही थी बादल से कि ऐ अब्दुल कादिर, अल्लाह तबारक व तआला ने मतलब तुझ पर हमने इस तरीके से कहा था, उसने यानी खुदा होने का दावा कर रहा था कि हमने तुझ पर जो है नमाजों को माफ कर दिया, अब तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। वही मेरे गौसे आदम का जहन बदलता है, मेरे गौसे आदम पर किस तरीके से अटैक कर रहा है। अल्लाह अकबर। गौसे आदम से जैसे उसने कहा कि हमने तुम पर इबादत को माफ कर दिया है, नमाजों को माफ कर दिया है, तुम्हारी इबादत को हमने कबूल कर लिया है, हमने तुम्हें वो गौस बना दिया है, मतलब ये है कि तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा कर दिया है। अल्लाह अकबर। यही है मेरे गौसे आदम की शान। जैसे उस बादल से आवाज आती है, मेरे गौसे आदम के जहन में फौरन ये बात आ जाती है, अल्लाह अकबर, कि करबला के मैदान पे जब हर वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब यजीदियों से जंग लड़ रहे थे, हक और बातिल की जंग हो रही थी, अल्लाह अकबर, जब के नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस वक्त नमाज माफ नहीं हुई तो मुझ पर नमाज कहां से गिरा दियो, फौरन दियो, कहा था बिन गिराई गई। आपने फरमाया कि मुझे इब्लीस मालूम होता है, तू शैतान मालूम होता है, मेरे रब का ऐसा कोई भी फरमान नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर मालूम है शैतान क्या कहता है, शैतान कह रहा है अब्दुल कादिर बच गए, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा। समझने की बात है, कहता है तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया, यानी फिर देखें मंतिक किस तरीके से मार रहा है, मंतिक किस तरीके से छोड़ रहा है। कहता है ऐ अब्दुल कादिर, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं, मेरे गौसे आदम फरमाते हैं, तू मुझे फिर गुमराह कर रहा है, तू मुझे फिर इब्लीस नजर आ रहा है। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं, तू मुझे गुमराह कर रहा है, अरे मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझे मेरे रब के फजल ने बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज है, जरा सी देर में चली आती है, एक जुमले में जो है ईमान इंसान का खत्म हो जाता है। बताओ गौसे आदम पर अटैक कर रहा है कौन, शैतान इब्लीस। अरे जब गौसे आदम पर हमला को बोल सकता है तो हम तो कोई चीज नहीं है। हाँ, हम इब्लीस के मकरो फरेब से जब बच सकते हैं। अल्लाह अकबर। जब ईमान वालों की मोहब्बत, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत अपने दिलों में रखेंगे, और जो बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत यानी गौसे आदम की मोहब्बत, ख्वाजा गायब की मोहब्बत जो अपने दिल में रखेगा, इंशाअल्लाह तबारक बताना उसे वो कभी गुमराह नहीं होगा। वजह क्या है, गुमराह क्यों नहीं होगा, मैं आपको वो बात भी बता देना चाहता हूँ। गुमराह इसलिए नहीं होगा, मेरे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंसान दामन पकड़ेगा, जब हम का दामन पकड़ेंगे, अल्लाह अकबर, तो हमें ख्याल सिर्फ यही आएगा, हम सच्चे पक्के गुलाम जब होंगे, जब हम गौसे आदम का दामन सख्ती से अपने हाथों से पकड़े रहेंगे, जब हमने गौसे आदम के दामन को पकड़ लिया है, अल्लाह अकबर, जब हम गौसे आदम के दामन को पकड़ेंगे तो हम नक्शे गौसे आदम पर चलेंगे, नक्शे गौसे आदम पे चलेंगे। क्योंकि मेरे गौसे आदम ने कभी भी जो है आपने शरीयत को नहीं झुकाया, आपने हमेशा जो है शरीयत मुताहिरा पर अमल किया और कुरान के फैसले को माना। बेशक गौसे आदम के पीछे चलेंगे, अल्लाह अकबर। यही
یہی غلام غوث کی شان ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم محبت کرتے ہیں, اللہ اکبر, یہی وہ محبت ہے. محبت کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, کوئی کسی انداز سے محبت کرتا ہے, کوئی کسی انداز سے محبت کرتا ہے. آؤ محبت کرنے والا ایک شخص کا انداز ملاحظہ فرمائے. ایک وہ بھی تھا جو کہ دیکھیے اللہ والوں سے جو مل جاتا ہے. ارے میں تو یہ کہتا ہوں اللہ اکبر, اللہ والے کے دربار کی اگر ہمیں ذرا سے خاک مل جائے, ارے نہیں ہے, اگر ذرا سے ہم کو خاک مل جائے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں عقیدہ ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی دنیا میں کوئی بھی بیماری ہمارا پیچھا نہیں کر سکتی ہے. اللہ والے کے دربار کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم ہے, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. اور یہاں کے بندیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے اللہ اکبر کہ الٹی ہی چائے چلتے ہیں دیوانی گانے عشق, الٹی ہی چائے چلتے ہیں دیوانی گانے عشق. ارے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جس طریقے سے میں نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں یہی صاف صاف مطلب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے اگر ہم سچوں کا ساتھ دیں گے, اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. ان کا دامن پکڑیں گے کیونکہ دیکھیے دنیا پر جو جس کے ساتھ رہا ہوگا پروردگار عالم اس کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ. وہ میری اس بات کو سمجھ لینا, اگر آپ شرابی کے ساتھ رہو گے تو آپ کا حشر شرابی کے ساتھ ہوگا, اگر آپ عالم کے ساتھ رہے ہوگے تو وہ آپ کا حشر عالم کے ساتھ ہوگا. اب اندازہ لگا لیجئے کہ بہتر کون سا حشر رہے گا, شرابی کے ساتھ رہے گا یا عالم کے ساتھ رہے گا. حضرات آج تھوڑی سی ہمیں کمیاں نظر آ رہی ہیں. آج ہم علماء کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں, آج ہم علماء کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں, حفاظ اکرام کو نہیں سمجھتے ہیں. حضرات دیکھیے میں بھی اسی ماحول میں رہتا ہوں, میں بھی جو ہے نمازیں پڑھاتا ہوں, میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں, میں بھی ایک چھوٹا موٹا مدرسہ چلاتا ہوں. لیکن حضرات لوگوں کی ذہنیت کو دیکھ دیکھ کر بڑا پریشانی ہوتی ہے, بڑی حیرانی ہوتی ہے. معاملہ کیا ہے, آج میں جس جگہ کا اگر امام ہوں, جس جگہ کا اگر میں خطیب ہوں, کیا ہوتا ہے بستی والے جو ہے اس کو نذرانہ دیا کرتے ہیں. اے میرے بھائیو ایمانداری سے بات بتانا, آج میں آپ سے انشاءاللہ اچھی گفتگو کروں گا. اندازہ لگانے کی بات ہے, ہم جو ہے اس امام کو اپنی بستی سے اکٹھا کر کے نذرانہ دیا کرتے ہیں. نذرانہ کیا ہوتا ہے, امام سے کہتے ہیں تم ہمارے یہاں رہتے ہو یا پڑھاتے ہو یا نماز پڑھاتے ہو, یہ اس کی اجرت ہے, یہ تمہاری تنخواہ ہے. اے میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ امام کو کوئی چیز بھی دیتے ہیں, اگر کوئی چیز بھی دے رہے ہیں تو آپ نے جب اس کی خدمت کی ہے, لیکن خدمت آپ اس نظر سے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ میرا امام ہے, یہ نائب رسول ہے, یہ اللہ کے رسول جہاں کھڑے ہوتے ہوئے وہاں کھڑا ہوتا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں, میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے علماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علماء میرے وارث ہیں. اللہ اکبر, وہ میرے نبی نے عالم کو یہ مقام دیا ہے, لیکن آج ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں, اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنا غلام سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 100 روپے دیا ہے یہ ہماری غلامی کر رہا ہے, یہ ہماری نوکری کر رہا ہے. ارے حقیقت تو یہ ہے اے میرے بھائی کو اپنے ذہن میں یہ بات نقش کر کے لے جانا, عالم کی شان یہ ہوتی ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا ہے بلکہ سب اس کے غلام ہوتے ہیں. وہ عالم, وہ علماء, وہ حافظ, وہ قاری جنہوں نے کہ سوکھی روٹیاں مدرسے کی کھا کھا کر علم حاصل کیا ہے. کیوں کیا ہے میرے بھائیو, اس لیے میرے علماء نے علم حاصل کیا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی راہ بتاؤں گا, اچھی چیزیں بتاؤں گا, دین کی باتیں بتاؤں گا, تاکہ جو ہے ہمارے لوگوں میں جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائے. دین کا مرتبہ بتاتا ہوں, ایک کا مرتبہ بتاتا ہوں. آج ہم اپنے بچے کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں, بڑی بڑی بہترین تعلیم دیتے ہیں, یہاں تک کہ ایسی تعلیم اس کو دیتے ہیں اچھے سے اچھے اسکول میں ہم اپنے بچے کا نام لکھاتے ہیں کہ انگلش میڈیم ہے, یہ وہ اسکول ہے, یہ ایسا اسکول ہے, یہ ویسا اسکول ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں جس اسکول
اسکول کا زیادہ نام ہوتا ہے اپنے بچے کا ایڈمیشن وہاں کراتے ہیں. ہم چاہے کچھ بھی کریں اپنی زمین کو بیچے لیکن بچے کو ایڈمیشن کرا رہے ہیں. ایک دل میں اپنے سپنا ہے, ایک اب ہے میرا بیٹا انجینئر بنے گا, میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا, میرا بیٹا جو ہے ڈی ایم بنے گا, میرا بیٹا ایل ڈی ایم بنے گا, میرا بیٹا کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو جائے گا, بڑے عہدے پر جو ہے اس کو نوکری مل جائے گی. اسی کشمکش میں لگا رہتا ہے, اپنے گھر کا سب کچھ برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر, وہ اپنے بچے کو انگلش تعلیم دے رہا ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے, بہت اچھی تعلیم دے رہا ہے, صرف دنیا کے ایک لالچ کے لیے کہ میرا بچہ ڈی ایم ایس ڈی ایم بن جائے, میرا بچہ جو ہے انجینئر بن جائے, میرا بچہ جو ہے ڈاکٹر بن جائے. حقیقت تو یہ بتاؤ, تم نے بچے کو ڈاکٹر بنا کر کیا لے لیا, تم نے اپنے بچے کو انجینئر بنا کر کیا لے لیا, تم نے اپنے بچے کو ایس ڈی ایم بنا کر کیا لے لیا. ہاں لیا تم نے صرف اتنا لیا کہ دنیا پر تمہارا نام ہو گیا, فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے, فلاں کا بیٹا انجینئر ہے, فلاں کا بیٹا ڈی ایم یا ایس ڈی ایم ہے. اللہ اکبر, تو نے دنیا پر نام کمانے کے لیے جو تیری نیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کر دیا. ارے حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں ڈاکٹری کام نہیں کرے گی, وہاں انجینئر کام نہیں کرے گا, اگر وہاں کام کرے گی تو نبی کی محبت کا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, مسلکی اعلیٰ حضرت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بچہ گھر سے نکل رہا ہے, اللہ اکبر, کسی کے لیے بہترین کار آ رہی ہے, کسی کے لیے بس آتی ہے, کسی کے لیے کچھ آتا ہے. بچہ بہت صاف ستھرا ہو کر کتاب کا بیگ پیچھے لٹکا کر چلا جا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں 3 4 5 6 10 ہزار روپے کی کتابیں ہیں, کیونکہ اسکول میں ایک بھی کتاب اگر کم ہو گئی تو آپ کو پڑھا نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو اب آئیے طالب علم کی شان کو ملاحظہ فرمائیے, اس علماء کی شان کو ملاحظہ فرمائیے. وہ تو اچھی سواریوں میں جا رہا ہے, دنیاوی سواریوں میں سوار ہو کر جا رہا ہے, اسکول کو جا رہا ہے, تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے, لیکن سبحان اللہ, جب نبی کا غلام, جب نبی کا مہمان, ایک چھوٹا غریب کا بچہ جب اپنے سینے سے قرآن پاک لگاتا, جب وہ اپنے گھر سے مدرسے کو تعلیم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, جب وہ اپنے گھر سے مدرسے کے لیے جاتا ہے, رب کا فضل جوش میں آتا ہے, پروردگار عالم شان فرماتا ہے. آج یہ نبی کا مہمان ایک طالب علم آج اپنے سینے سے قرآن لگا کر مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, میری محبت میں میری رضا کے لیے کام کرنے جا رہا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے, اے جبرائیل, اس بچے کا پیر گھر سے نہ نکل پائے جب تک اس کے پیروں کے نیچے اپنے پاؤں بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے. یہ کس کی شان ہے؟ ایک طالب علم وہ سوکھی روٹیاں کھا کھا کر علماء نے جو ہے دین حاصل کیا ہے, تعلیم کو حاصل کیا ہے. اے میرے بھائیو دیکھو, آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج اگر ہم ادھر بھی نظر ڈالتے ہیں, ادھر نظر ڈالتے ہیں, ادھر نظر ڈالتے ہیں, جب ہم اپنے گھر کی طرف نظر ڈالتے ہیں, اپنے بچوں کی طرف جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا بچہ ہمیں نافرمانیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, ماں کی بات کو نہیں مان رہا ہے, باپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے. جبکہ حضرات, جبکہ جس کے ماں باپ اگر جس سے ناراض ہیں تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. بے شک, جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہیں, جیسے کہ حضرت ماں کی تعریف کر رہے تھے, انشاءاللہ ایک واقعہ سناؤں گا ضرور آپ کو میں کہ ماں کی شان کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر, اور بیٹی کی شان کیا ہوتی ہے. تو دیکھو حضرات, آج کیا ہے, آج نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ کہ ہم نے اپنے بیٹے کو وہ تعلیم نہیں دیا ہے. اگر واقعی ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن اگر بنایا ہوتا, عالم دین اگر اپنے بچے کو ہم نے بنایا ہوتا, تو آج اپنا بچہ جو ہے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتا, بلکہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا, ماں کے ساتھ ساتھ چلتا, باپ کے ساتھ ساتھ چلتا, کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق چلتا. اللہ اکبر, یہی بچہ فرما بردار ہوتا,
ہوتا اگر تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا اے میرے بھائیو دنیا کی دولت ایک فانی ہے اس کو فنا ہونا ہے کچھ ساتھ میں نہیں جائے گا اے میرے بھائیو ابھی ہمارے پاس وقت ہے اگر تم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کی بجائے اگر عالم دین بنا لو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل حشر کے میدان میں پروردگار عالم تمہارے سروں پر ایک جنتی تاج بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ تاج کیسا ہوگا اللہ اکبر چودھری رات چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا اس کے اندر چمک ہوگی دیکھنے والے بڑے بڑے عہدے پہ جو دنیا پر فائز ہوں گے وہ کہیں گے یہ کون ہے کوئی ولی ہے یا شہید ہے یا نبی ہے تو کہنے والا کہے گا اللہ اکبر نہ ہی یہ کوئی شہادت کا درجہ پائے ہوئے ہیں نہ ہی یہ کوئی ولی ہے نہ ہی کوئی یہ نبی ہے بلکہ یہ وہ ہے کہ دنیا میں رہ کر جنہوں نے اپنے بچے کو دین حافظ قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے بدلے میں پروردگار عالم نے اس بچے جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کائنات نے جو یہ انعام عطا فرمایا ہے اس کے ماں باپ کے مرتبہ کو بلند فرمایا ہے اے میرے بھائیو دیکھیے آج کیا ہے اگر میں کسی بیٹے سے کچھ مانگتا ہوں اپنے بیٹے سے کچھ مانگتا ہوں آج کا دور ایسا ہے بڑا عجیب ہو گیا ہے گھر کے اندر اگر بڑھاپا آ گیا ہے تو بوڑھے کی قدر ختم ہو جاتی ہے بوڑھے کی کوئی قدر کرنے والا نہیں ہوتا ہے یہاں اپنی اولاد بھی اپنے باپ کی قدر نہیں کرتی ہے اپنی ماں کی قدر نہیں کرتی ہے اے میرے اسلامی بھائیو آؤ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو جو ہے سمیٹ کر لے جانا اور اپنے ذہن میں یہ بات کو نقش کر لینا کہ مولانا صاحب آئے تھے وہ کیا بات بتا کر گئے تھے تو آج میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں اللہ اکبر جس ماں کی تم قدر نہیں کرتے ہو جس باپ کی تم قدر نہیں کرتے ہو یاد کرو کہ جس دن تم پیدا ہوا ہوگا یاد کر تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا کس طریقے سے تیری خدمت کی ہے اللہ اکبر کس طریقے سے تجھ کو پالا ارے وہ دن بھی یاد کر جب ٹھنڈ کا موسم تھا اور تم نے پیشاب بستر پر کیا تھا تو تیری ماں نے تجھے سوکھے میں نکالا تھا اور خود کیلے میں لے یاد کر وہ دن آج ہمارے بیٹے سے کوئی سوال کرتے ہیں بات بتاتا ہے لیکن سبحان اللہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے اللہ اکبر آج ہمارا بیٹا ہمیں روٹی دینے کو جو ہے راضی نہیں ہے لیکن سبحان اللہ وہ بھی تھے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بہت کچھ مانگا کرتے تھے اور پروردگار عالم دیا کرتا تھا آؤ میں ایک بات آپ کو سناتا ہوں دیکھیے ایک صحابی تھے اور صحابی کس کو کہتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا جس نے نبی کا دیدار کیا ہوگا اس کو صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر ایک صحابی بڑی شان و شوکت سے اپنے گھر سے اٹھتے ہیں اور اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ امی جان آج ہم نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں میرے بھائیوں اور کرنے کا مقام ہے بہت اچھی بات ہے آج نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں سبحان اللہ یار کیا مرتبہ کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں لیکن اجازت ماں سے لے رہے ہیں کس سے اور آج کا بچہ نکل گیا ابا فون کر رہے ہیں بیٹا کہاں ہو پوچھ رہا ادھر کے ہے بریلی بتا رہے لکھنؤ یعنی کتنا بچہ جھوٹ بول رہا ہے اپنے ماں باپ سے ماں باپ سمجھ جاتا ہے کہ میرا بچہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے کتنا گناہ کر رہا ہے ایک بیٹی تھے عاشق رسول ماں کے چاہنے والے والد کے چاہنے والے اپنی ماں کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے امی جان ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کی اجازت دے دیجیے اللہ اکبر وہ ان کی ماں کہتی ہے بیٹا نبی کی بارگاہ میں کیوں جانا چاہتے ہو تم محمد نبی کی بارگاہ میں کیوں جانا چاہتے ہو کیوں جا رہے ہو کیا لینے جا رہے ہو وہ عرض کرتے ہیں کہ امی جان آج ہم نبی کی بارگاہ میں آپ اجازت دے دیجئے آج نبی کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اس ماں نے کہا بیٹا کیوں جا رہے ہو تو اس بیٹے نے کہا تھا ماں آج ہم نبی کی
बारगाह में आपके लिए कुछ मांगने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मांगा क्या? सुभान अल्लाह, मांगा क्या? नबी की बारगाह में उनकी माने जाने की इजाजत दे दी है, बेटे चले जाओ। लेकिन वो दोनों जहान का मालिक मुख्तार, वो शहीशाह, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दोनों जहान के मालिक मुख्तार अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। वो भी सहाबी जाते हैं, वो भी गुलाम रसूल जाते हैं और जाकर नबी की बारगाह में अदब से खड़े हो जाते हैं। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, जो कहने के लिए गए थे नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसी हस्ती है, दोनों जहान का मालिक मुख्तार है, तमाम नबियों का सरदार है, वो अफजल आला, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे आला औला हमारा नबी, अरे सबसे आला औला हमारा नबी। और साथ चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे कौन कहता है देने को मुंह चाहिए? अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, बेशक देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहू अकबर, वो जाते हैं मेरे नबी की बारगाह में अदब से खड़े हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, नहीं क्या होता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से उठे और आप सहाबियों के साथ कहीं दूसरी जगह तशरीफ ले जाने लगे। अल्लाहू अकबर, जब इस गुलाम ने देखा कि नबी तशरीफ ले गए हैं, नबी कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, जब उसने ये देखा, उन सहाबी ने जब ये देखा तो आपने रोना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? रोना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सब कुछ मालूम था कि ये क्या लेने के लिए आए हैं। एक भलाई देखना हजरात, अगर वाकई तुम माँ बाप का अदब करते हो, माँ बाप का लिहाज करते हो, माँ बाप का काम करते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा काम करेगा। क्योंकि माँ की दुआएं वो दुआएं हैं, माँ बाप की बद्दुआएं वो बद्दुआएं हैं कि अगर दिल से दुआ कर दे तो दोनों जहान में कामयाबी मिल जाए, और दिल से अगर बद्दुआ कर दे दोनों जहान में उसका बेड़ा गर्क हो जाए। और ऐसा बेड़ा गर्क हो जाए कि जिससे अल्लाह भी नाराज है और जिससे रसूलुल्लाह भी नाराज है। अल्लाहू अकबर, वो जाते हैं, जाने के बाद खड़े हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं और वो सहाबी रसूल, अल्लाहू अकबर, जब मेरे नबी ने उस सहाबी रसूल का चेहरा देखा और देखने के बाद आपने फरमाया क्या बात है, वो परेशान हो, वो अपने आंखों से आंसू बहा रहे हो। अल्लाहू अकबर, वो अर्ज करते हैं क्या मुझे कहने का मौका मिल गया है, नबी ने मुझे खुद ही मालूम कर लिया है। अल्लाहू अकबर, तो वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह से हम कुछ मांगने के लिए आए थे, आपकी बारगाह से कुछ लेने के लिए आए थे। तो मेरे नबी ने फरमाया जाओ, हमने तुम्हें जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हमने तुम्हें जन्नत अता कर दी। लेकिन मामला और पेचीदा हो गया भाई, समझो मामला और पेचीदा। अब वो तेज रोने लगे। जब तो हल्के हल्के रो रहे थे, लेकिन जब मेरे नबी ने फरमाया जाओ हमने तुम्हें जन्नत अता कर दी, और जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे आगे हैं और तमाम सहाबा किराम पीछे पीछे हैं। वो भी रोते रोते नबी के पीछे पीछे जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब उनका मेरे नबी से रोना नहीं देखा गया, अरे फिर मेरे नबी फरमाते हैं अरे परेशान क्यों होते हो, क्यों रो रहे हो, जाओ हमने तुम्हारी माँ को भी जन्नत अता कर दी। मामला क्या? कहा कि हमने तुम्हें भी जन्नत अता कर दी, तुम्हारी माँ को भी जन्नत अता कर दी। अरे माँ के लिए जन्नत ही तो मांगने गए थे, नबी की बारगाह में हम तुम्हारे लिए जन्नत मांग कर आएंगे। लेकिन मेरे नबी ने माँ के लिए नहीं फरमाया, बल्कि जो जिस माँ का बेटा जन्नत मांगने के लिए गया था उसको मेरे नबी ने जन्नत ही कर दिया है। उनके ज़हन में ये सवाल आता है अरे मैं जन्नत को अपने लिए मांगने थोड़ी आया था, मैं तो अपनी माँ के लिए जन्नत मांगने आया था। अरे नबी ने मुझे जन्नत दिया है, रो इसलिए रहे थे कि उनका असल मकसद तो ये था कि मैं अपने माँ के लिए नबी की बारगाह से जन्नत लूंगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी की शान मुआज़ा फरमा।
فرمائیے ایک ماں کے سچے میں ماں کی برکت دیکھیے پروردگار عالم کا رحم و کرم دیکھیے اور موجودگی کی عطا دیکھیے کہ ماں کی برکتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے بیٹے کو جنت عطا کر دیا ہے پھر ماں کو بھی جنت عطا کر دیا ہے تو ایسے بھی بیٹے ہیں اللہ اکبر دیکھیے حضرات آج کا دور عجیب دور ہے اگر دیکھا جائے تو اس دور میں رہنا بہت مشکل ہو گیا اب جیسے کہ اپنے پروگرام ہو رہا 11ویں شریف آپ صحیح بتائیے کیا اپنے بستی میں اتنے ہی مسلمان ہیں کیا اور تین جنے ہیں وجہ کیا ہے حضرات جہاں کے ناچ گانا تماشا کی جب محفل ہوتی ہے نا جی تو ناچ گانے تماشے کی محفل جب ہوتی ہے جہاں کی شیطان وہاں تو ہے نہ تو نیند آئے گی اور جب بھائی پروگرام میں بیٹھ جائیں گے ان کو نیند شروع اور وہاں نے شیطان سونے ہی نہیں دیتا تو شیطان ہم پر حاوی ہو گیا ہم شیطان کو گرا ہی نہیں پا رہے اگر واقعی ہم شیطان کو گراتے میرے بھائیوں اسلام کے اندر وہ طاقت ہے دین اسلام وہ مذہب اسلام ہے اس سے اچھا کوئی مذہب ہی نہیں ہے یہ ہمیں وہ سبق دیتا ہے وہ ہمیں تربیت دیتا ہے اے میرے بھائیوں آج سب سے زیادہ ضرورت اگر ہمیں ہے تو علم دین نعت پڑھنا کے بعد تھوڑا ہے علم دین کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میں آپ تمام حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کم سے کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن یا عالم ضرور بنا کیونکہ حضرات اس سے بہت فائدہ ہوگا دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی حقیقت یہ ہے اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی دولت دے دی ہے وہ دولت کام آئے گی اور ایسی کام آئے گی اللہ اکبر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آؤ دیکھیے جبکہ بسم اللہ شریف کی یہ برکتیں ہیں تو پورا قرآن جس کے اندر داخل ہو جائے جس کے سینے میں پورا قرآن موجزن ہو جائے اس کی شان کیا ہوگی آئیے حضرات دیکھو علم دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں یہی آپ کی بات کہہ کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا کہ دیکھیے ایک شخص بہت بڑا گناہگار تھا بہت بڑا سیاکار تھا دنیا میں رہ کر اس نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا تھا تمام برائیوں میں مبتلا رہتا تھا ایک دن کیا ہوتا ہے حضرات جان کر بیماری تو سب کو ہونا ہی ہونا ہے اور اس دنیا سے بھی سب کو جانا ہے میرے بھائی آج یہ ہم کیسے آدم کی محفل میں بیٹھیں گے کل وہ تو ہوگا کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے ہوں گے عقیدہ ہے یا نہیں ہے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے آج اس محفل میں بیٹھے ہیں میرے بھائیو زندگی کیا ہے ایک خواب ہے ایک سپنا ہے یہ ایک زندگی ایک سپنا ہے اس کو اس کے چکر میں نہ پڑھیے گا بلکہ دیکھیے گا وہ راستہ کہ کامیابی مجھے کہاں سے ملتی ہے اللہ مجھ سے کہاں سے راضی ہوگا رسول اللہ کہاں سے ہم سے راضی ہوں گے تو حضرات دیکھیے ایک گناہگار دنیا پر بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد ایک دن انسان جب گناہ کرتا ہے تو پچھتاتا تو وہی ہے کبھی کبھی نہ اس کی دل میں تو رحم آتا ہی ہوگا یار میں اتنا گناہگار ہوں اتنے میں نے دنیا پر رہ کر گناہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہیں بخشے گا کیونکہ ایک ایمان والے کی یہ پہچان ہوتی ہے اللہ کے خوف سے ڈرنا یہ بھی ایک ایمان والوں کی پہچان ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں کرے گا تو وہ شخص جو تھا بیمار ہو جاتا ہے چارپائی پر لیٹ جاتا ہے بہت بڑے گناہوں نے دنیا پر رہ کر گناہوں میں مبتلا رہا تھا بہت سارے گناہ کیے تھے شریعت مطہرہ کے مطابق قرآن کے فیصلے کے مطابق اس نے ایسا سب کچھ کیا تھا تو اس کی بخشش کا کہیں ذریعہ ہی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن سبحان اللہ علماء تقریر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کر رہے ہیں علماء کہہ رہے ہیں ارے جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لے گا جو اپنے بچے کو عالم دین بنا لے گا پروردگار عالم اس کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا کر دے گا جب اس نے یہ سوچا سوچنے کے بعد جو ہے اپنی بیوی سے کہنے لگا اس کی بیوی حاملہ تھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگا اے میری بیوی اے میری
شریک حیات سن لے، اگر میں زندہ رہ جاؤں تو نصیحت سمجھ لینا، اور اگر میں مر جاؤں تو اس کو وصیت سمجھ لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتی ہے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ سنو اے بی بی محترمہ سنو، جو تمہارے پیٹ سے بچہ ہو تو تم اس کو جو ہے دین کی تعلیم دینا، اس کو دین کی تعلیم دینا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہوتا ہے بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہونے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال جب اس کا ہو گیا تو اس کا ایک بہت خوبصورت بیٹا دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ جب اس عورت کے پیٹ سے بچہ جو ہوا ہے وہ بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب وہ بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا ہوشیار ہوتا ہے، بولنے کے لائق ہوتا ہے، وہی پیاری ماں اس بیٹے کو جو ہے بستی میں مدرسے میں لے کر جاتی ہے، اور لے جانے کے بعد حافظ صاحب یا عالم صاحب سے کہتی ہے میرے بچے کو پڑھائیے، میرے بچے کو دین کی تعلیم دیجیے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے، استاد نے بچے کو روکا، کہا کہ پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اللہ اکبر۔ ادھر اس کے باپ کے قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، فرشتے عذاب اس کو عذاب دے رہے ہیں۔ جیسے ہی اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں اس کی قبر سے عذاب کو روک دو۔ تو وہ فرشتے اپنی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ تو میرا بہت گناہگار بندہ ہے، مکار بندہ ہے، سیاہکار بندہ ہے، اس کو تو تو نے ہمیں عذاب دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ہاں وہ بے شک گناہگار بندہ ہے، لیکن اے فرشتوں تمہیں معلوم نہیں ہے، اے فرشتوں تمہیں معلوم نہیں ہے، اور ایک دنیا پر، ایک روئے زمین پر، ایک اس کی خون کی بوند مجھے بسم اللہ یعنی مجھ کو رحمان الرحیم کہہ رہی ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے باپ کو جہنم میں ڈالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات یہ کیا ہے؟ یہ ایک بسم اللہ شریف کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بسم اللہ شریف کی برکت سے اس کے والد کی مغفرت ہو جائے، اور اگر ہم نے بچے کو عالم بنا لیا ہے یا حافظ قرآن بنا لیا ہے تو رب کی رحمت ہمیں ضرور۔ کیونکہ میرے بھائیوں یہی میری آخری بات، سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ حضرات دیکھیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس بات پر زیادہ